सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। अब्दुल कयूम साहब होंगे हमारे साथ। आज दो तीन मौजू हैं। पहला तो ये है कि रूस ने फिर एक ख़तरनाक धमकी दी। पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान के मतलब कनाडा की पार्लियामेंट में क्या चल रहा है, और इसके अलावा भी अब्दुल कयूम साहब से पूछेंगे क्या हालात है। जनाब, रूस तो बड़ी ख़तरनाक धमकियां दे रहा है कि अगर ज़रा सी भी कोई हरकत हुई तो पूरे यूरोप को नहीं छोड़ूंगा। बिल्कुल सही मुबारक साहब। ये रशिया का जो प्रेसिडेंट है इसने बहुत दफा धमकियां दी हैं और अलग ऐलान दिए हैं, मीटिंग करके, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, कि अगर यूरोप का या किसी और मुल्क के बने हुए मिसाइल या उनकी फौज के बंदे या उनके जहाज या कोई चीज रशियन टेरिटरी के ऊपर आई तो रशिया जो है फौरन एटमी जो मिसाइल हैं या एटम बम्स हैं उनसे वो रिएक्ट करेगा और इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। ये उसने क्लियर किया है कल परसों के। वो बिल्कुल किसी से बगैर पूछे या बताए वो रिएक्शन देगा एटमी मिसाइलों से। तो ये बड़ी खतरनाक सिचुएशन है मुबारक साहब। लोग क्यों इस बात को नहीं समझ रहे? ये जो जंग है यूक्रेन की, वो बंदा जंग तो जीत नहीं सकता। बहुत सारे अमेरिका के अपने जनरल्स ने, एडमिरल्स ने, एयर मार्शल्स ने बोला हुआ है कि ये बंदा जंग नहीं जीत सकता, तो बेहतर है कि तरह इसको खत्म किया जाए। लेकिन कौन है ये बंदा है या कोई और है जो ये चीज को और आगे लेके जाना चाहता है? और स्पेशली उसने यूरोपियन यूनियन को वार्निंग दी है कि यूरोपियन यूनियन अगर ने कोई चीज दी और मेरे मुल्क के ऊपर अटैक हुआ तो यूरोपियन नेटो के साथ मेरी डायरेक्ट जंग हो जाएगी। और डायरेक्ट जंग का मतलब उसने बताया कि हम फिर एटमी हमला करेंगे। कोई भी रशिया की जमीन के ऊपर मिसाइल गिरा किसी दूसरे मुल्क का बना हुआ, नेटो का या अमेरिका का, तो रशिया जो है उसके ऊपर एटमी हमला करेगा। तो सर ये बताइए कि यहाँ की अवाम भी यूक्रेन के खिलाफ हो गई है। जर्मनी की, मैं यहाँ पे मौजूद है इस वक्त, तो लोग इसे कह रहे हैं कि ये जंग जो है ये हमारे गले पड़ी हुई है। आपने कहा कि यूक्रेन के ये जो सदर है, ये वजीर आज़म है, उसका रोल है, मगर ये तो पूरा यूरोपीय यूनियन पीछे है, नेटो पीछे है। तो अब हार तो फिर नेटो की होगी ना। रूस अगर अगर ये यूक्रेन वाला हथियार फेंक देता तो। मुबारक साहब, एक बात आप चेक कर लें कि ये नेटो के जितने भी ममालिक हैं उसमें से 2-4 ही ममालिक हैं जो एक्टिव हैं एक्चुअली। बाकी यूरोपियन यूनियन और या नेटो के वो ममालिक जो जिनके पास जो ज्यादा जंग में हिस्सा ही नहीं लेना चाहते, वो आप कहें कि 80% वो लोग हैं जो जंग में हिस्सा लेना नहीं चाहते और रशिया के खिलाफ वो जंग करना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि रशिया के साथ हमारे अच्छे तल्कात हों, क्योंकि रशिया बड़ी जहां ताकत है वहां पे उसके रिसोर्सेज यूरोप में इस्तेमाल हो रहे थे और यूरोप फायदा उठा रहा था। अभी 2-4 ममालिक आपको पता ही है कि वो कौन से ममालिक हैं जो अमेरिका के साथ मिलकर तो ये चीज करवाना चाह रहे हैं। और रशिया का अभी बात यह है कि ये बंदा जो है, हमने बहुत दफा बोला है कि इसका दिमाग खराब है, ये सदाम की तरह पागल है, क्योंकि मुल्क उसका तबाह हो रहा है। लोग सब अपने अपने घरों में बैठे हैं, सब नेटो के ममालिक या अमेरिका अपने ममालिक में बैठे हैं, उनका कोई नुकसान नहीं हो रहा। नुकसान हो रहा है यूक्रेन का। अभी यूक्रेन का सदर अगर अपने मुल्क का वफादार है तो फौरन इसको जंग बंद कर देनी चाहिए थी बहुत पहले, और गुफ्ता शरीर से शायद रशिया इसका इलाका कब्जा भी ना करता, या जो कब्जा किया वो वापस भी कर देता जब रशिया को पता लग गया कि ये मेरे साथ अभी इसके तलकात अच्छे हो गए। तो ये रशिया एक ही चीज मांग रहा था। मुबारक साहब, आपको पता है कि रशिया एक ही चीज मांग रहा था कि नेटो मेरी बॉर्डर तक नहीं आना चाहिए, ये इसको दूर रखो, वरना रशिया जो है उसको अपने अपने मुल्क के लिए खतरा समझेगा और रशिया फिर कुछ भी करेगा। ये बहुत पुरानी बात चल रही है। तो ये बंदा जो है ये मरवाएगा सबको। अगर 2-4 मुल्क जो इसको असर ज्यादा दे रहे हैं, अगर उनका मिसाइल कहीं चला गया रशिया में, तो रशिया ने जो कल वार्निंग दी है वो बड़ी खतरनाक है। उसने बोला मैं बगैर सोचे समझे बगैर बताए उसके ऊपर एटमी हमला कर दूंगा। सर, दूसरे हालात जो इस वक्त लिबनान में है, वहाँ पे इसराइल बमबारी कर रहा है और वहाँ बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, बेशुमार लोग मर गए हैं। तुर्की के सदर ने तो ये भी कहा कि एक कब्रिस्तान बन चुका है फ़लस्तीन। आप देख रहे हैं कि ये जो पिछली कॉन्फ्रेंस हुई यूएनओ की, उससे कोई फ़ायदा होगा?
یونائٹڈ نیشنز آپ کو پتہ ہے مبارک صاحب کا کوئی یہ ایک دنیا کا ایک ادارہ تو بنایا ہوا ہے لوگوں نے، لیکن اس سے فائدہ کس کو ہوا ہے؟ یہ جنگیں کتنی ہوئی ہیں دنیا میں، یونائٹڈ نیشن اس کو بند نہیں کرا سکی. آپ خود دیکھ لیں دنیا میں جتنی جنگیں ابھی چل رہی ہیں یا پہلے چل رہی تھی، یونائٹڈ نیشن اس میں 1% بھی کردار ادا نہیں کر سکا. وہاں پہ وہ نیو یارک میں ہے، نیو یارک امریکہ کا ایک شہر ہے، اور نیٹوز جو یورپین یونین ہے وہاں جتنے یہ سوائے چائنا اور رشیا اور نارتھ کوریا، ابھی پاکستان انڈیا بھی آ گئے ہیں، باقی سارے تو پہلے انہی کے سارے لوگ تھے جو جن کے پاس ایٹم بم تھے. اور جو یونائٹڈ نیشن کا سیکرٹری ہوتا ہے وہ خود، اس کی کوئی اپنی پاور نہیں ہے کہ وہ خود اپنی پاور سے سب کچھ کرائے، کیونکہ اس نے کروانا ہے اسی طرح ہی ہے کہ آپ سپریم کورٹ ہماری فیصلے دیتی ہے، نیچے لوگ مان نہیں رہے. نیٹو اسی طرح یونائٹڈ نیشن کا سیکرٹری جو فیصلے کرتا ہے نیچے قومیں مانتی نہیں اس کی باتیں، نہ امریکہ مانتا ہے، نہ اسرائیل مان رہا ہے، نہ کوئی اور ملک مان رہے ہیں. تو یہ تو پھر امن تو نہیں آ سکتا. تو یہ ادارہ ایکچولی مبارک صاحب یہ انفیکٹو ہو گیا، اس کی کوئی ابھی بات سن نہیں رہا. ایگزیکٹلی 100% آپ پاکستان میں جائیں، جیسے ہمارے سپریم کورٹ کی کوئی بات نہیں سن رہا. اچھا سر، تھوڑا سا پاکستان کی بات آپ نے شروع کی، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ کینیڈا پارلیمنٹ میں باقاعدہ طور پہ بتایا گیا کہ پاکستان کے جو جرنیل ہیں یا سیاستدان ہیں وہ غلط راستے پہ چل رہے ہیں، ان کے پاس جو دولت ہے وہ غلط طریقے سے آ رہی ہے، تو ان پہ پابندی لگائی جائے کہ وہ کینیڈا میں داخل نہ ہو. تو اس سے آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ہمارے جو حکمران ہیں ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے؟ ناخن اس لیے نہیں لیں گے مبارک سے، یہ جعلی لوگ ہیں، ہم نے بات کی ہوئی ہے، یہ جعلی لوگ ہیں. ابھی دیکھیں نا، جو آدمی جعلی ہوتا ہے تو وہ اس کے خلاف آپ کر لیں. اس نے کسی نے بولا اس کے منہ کالا کرو، تو اس نے میرا منہ پہلے ہی کالا ہے تو کر لو. یہ وہ لوگ ہیں جو کرپٹ لوگ ہیں، جو ابھی دیکھیں کینیڈا جیسا ملک جو جمہوری ملک ہے، جو جمہوریت پہ یقین کرتا ہے، جو ہیومن رائٹس پہ یقین کرتا ہے، اور وہ بولتا بھی ہے دنیا میں کہ یہ چیزیں غلط ہیں، ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. بلکہ کئی دفعہ تلقات بھی لوگوں نے بولا ہم توڑ دیں گے، تو اس نے کہا توڑ دو، لیکن ہم سچ بات کریں گے اگر کسی کی زیادتی ہوگی. اب باجوہ کا کیس آپ کو یاد ہوگا، باجوہ کو ایک دورہ کرنے والا تھا کینیڈا کا، اور وہاں پہ پارلیمنٹ میں آپ کو پتہ ہے کہ سکھ بہت زیادہ جو ہیں لندن میں ہیں، کینیڈا میں ہیں، اور کچھ ایک دو ممالک ہیں جہاں سکھوں کی زیادہ میجارٹی، اور سکھ ان کا منسٹر ڈیفینس تھا. حیرانگی کی بات یہ بھی ہے. اور کینیڈا میں آپ دیکھیں مبارک صاحب، منسٹر آف امیگریشن ایک صومالیہ کا آدمی ہے، اور وہ اسٹوڈنٹ آیا تھا بننے کے لیے، وہیں رہ گیا، اور وہ منسٹر آف امیگریشن تھا. یعنی وہاں پہ یہ جو ڈسکریمنیشن یا جس کو کہتے ہیں میرٹ پہ اوپر لوگوں کو بنایا جاتا ہے. کینیڈا ایک بہت اچھا ملک ہے، جمہوری ملک ہے، وہاں پہ لوگوں کو حقوق دیے جاتے ہیں. تو اس نے کہا تھا کہ پابندی لگاؤ. یہ اس نے باجوے نے چونکہ عمران کی حکومت کرائی ہے، اور اس کو میں ادھر کینیڈا میں نہیں آنے دوں گا. یہ کوئی ملٹری انسٹالیشنز کے لیے جا رہا تھا وہاں، جیسے یہ کھاتے پیتے ہیں، باہر پھرتے تھوڑتے ہیں، پاکستان کے جہاز جاتے ہیں. تو انہوں نے پابندی لگا دی تھی. انہوں نے کہا ہم لوگ کچھ ایسے تھا کہ $55,000 یا پتہ نہیں کتنے ڈالرز ہم اس کی وزٹ پہ کیوں خرچ کریں، جب ایسا بندہ جس نے پاکستان کے اندر ایک پارٹی کے حقوق مارے ہیں، عوام کے حقوق مارے ہیں، اور ان کا حق نہیں دینے دیا گیا اس بندے نے. اسی طرح بھی یہ جو جنرل ہیں وہاں پہ کینیڈا کی ایمبیسی ہمارے ملک میں، وہ سب لوگ نوٹ کرتے ہیں، وہاں پہ ریزلٹ بھیجتے ہیں یہ ہو رہا ہے اس پاکستان کے اندر. تو انہوں نے یہ جو جنرلز ہیں ان کے اوپر پابندی لگائی کہ کینیڈا نہیں آ سکتے، اور ان کی اگر کوئی جائیدادیں تو ضبط کریں گے ہمارے ادھر کینیڈا کے اندر. تو یہ جو جینون لوگ ہوتے ہیں مبارک صاحب، جو دیانتدار قومیں ہیں، دیانتدار لوگ ہیں، دیانتدار ملک ہیں، وہاں پہ انسانوں کو برابر رکھا جاتا ہے. جیسے ابھی میں سویڈن میں رہتا ہوں، یہاں پہ کبھی کسی کے بارے میں مذہب کا بات نہیں کرتے. یہ سب لوگ برابر ہیں. چاہے وہ جھاڑو مار رہا ہے اس کو کوئی نہیں کہتا جھاڑو مار رہا ہے، وہ مرسیڈیز کار لے کے گھومتا ہے، کام کرتا ہے. یہاں پہ سب لوگ کہتے ہیں سب ورکرز ہیں. تو یہ جو پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ دنیا میں کسی جگہ بھی نہیں ہو رہا. اور جو اصلی جمہوری ممالک ہیں وہ اس کو بڑی گہری نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ ڈرتے بھی نہیں ہیں، پھر ریئیکٹ کرتے ہیں. تو یہ بہت بڑا ریئیکشن ہے، بہت بڑا ایک چماٹا ہے
پاکستان کے جو پارلیمنٹیرین بیٹھے ہیں یا پاکستان کے جو وزیر اعظم ہے، جو صدر ہے جعلی، جو دنیا کا ڈاکو ہے، چیف آف آرمی اسٹاف ہے، انہی کے پیداوار ہے، اور باقی لوگ بھی جو اس کو سپورٹ کریں وہ بھی انہی کی پیداوار ہیں، کیونکہ یہ چاہتے ہیں مافیاز یا فاسسٹ کہ ہماری حکومت چلے، ہم اس ملک کو لوٹیں، جو بچ کھچ گیا ہے وہ بھی کھا پی جائیں. تو میرے خیال میں کینیڈا کی اس سٹیپ کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. مبارک صاحب. سر یہ بتائیے کہ ایک چیف جسٹس بیکری پہ جاتا ہے، جو تماشا لگا ہوا ہے، اور اس بیکری کا کام تو چل پڑا، لیکن وہ لڑکا کدھر ہے؟ وہ گھر سے غائب ہوا ہے، اس کے بھائی کو کوئی کہہ رہا پولیس اٹھا کے لے گی. تو یہ عزت کمائی ان لوگوں نے جس جگہ پہ یہ بیٹھے ہوئے تھے. نارمل لوگ ایسے بندوں کو دیکھ کے کہتے جناب ہم آپ کے ساتھ کوئی سیلفی لے لے، ہم آپ کا کوئی انٹرویو لے لے، تو وہ تو لعنتیں ڈال رہے ہیں، اور پھر فیملی جو ہے وہ اس کے سامنے لعنت ڈالی گئی، تو کیا عزت رہے گی ان لوگوں کی؟ عزت والے کے لوگوں کی عزت مبارک صاحب ہوتی ہے جو آدمی بغیرت ہوتے ہیں، جو آدمی بکے ہوئے ہوتے ہیں، ضمیر فروش ہوتے ہیں، آرام کی روٹی کھاتے ہیں، دوسری دنیا کے اشاروں پہ چلتے ہیں، اپنے ملک کے خلاف غداری کرتے ہیں، اپنے اس ذمہ داری کو جو آئین میں وہ جو حلف لیا ہوتا ہے کہ میں اللہ کو حاضر نظر رکھ کے یہ میں حلف لے رہا ہوں، اس کو بھول جاتے ہیں، پھر اللہ سے بھی نہیں ڈرتے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور سب سے بڑا تو اللہ ہے، اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں. تصویر قائد اعظم کی لگائی ہوئی ہے، قائد اعظم صاحب تو نہیں دیکھ رہے ان کو، نہ سن رہے ہیں کہ اس میں نے جو ملک بنایا تھا اس میں یہ کچھ ہو رہا ہے، کیونکہ وہ تو عام انسانوں کی طرح ان کی موت ہو گئی ہے. ابھی اللہ زندہ ہے تو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اور پھر اللہ ہی ذلالت دیتا ہے، عزت دیتا ہے تو ذلالت بھی دیتا ہے. ابھی مبارک صاحب دیکھیں، اگر یہ اچھا انسان اگر اسٹرانگ حرف استعمال کیے ہیں تو چیف جسٹس کے خلاف الفاظ استعمال کیے ہیں. کوئی اس نے گولی نہیں ماری، کوئی اس نے اس کو جوتے نہیں مارے، کوئی اس نے اس کے کپڑے نہیں پھاڑے، کوئی اس نے بیوی کے ساتھ کوئی غلط بات نہیں کی. لعنت بھیجنا ایک جھوٹے آدمی کے لیے ہوتا ہے، جو جھوٹا ہوتا ہے، جو فراڈی ہوتا ہے، جو ملک کے ساتھ غداری کر رہا ہوتا ہے، جو جیتی ہوئی پارٹی کو الیکشن میں جیت گئی اور اس کے سیٹیں اس کو واپس نہیں ہونے دے رہا. الیکشن جو تھے ہونے چاہیے تھے، سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا، تو اس کو الیکشن نہیں کروانے، چیف الیکشن کمیشنر، یہ سب ملے ہوئے ہیں. ہم نے بات کی ہے، یہ چیف جسٹس، الیکشن کمشنر اور چیف آف آرمی اسٹاف، یہ تین بندے ہیں جو آج ملک کو چلنے نہیں دے رہے. تو اس نے اس کو کہہ دیا کہ تم پہ لعنت ہو، تو یہ کوئی قتل نہیں کیا اس نے. اچھا ایک سوال ہے آخر پہ، ٹائم کافی ہو گیا. ایک مزدور کو پتا ہے یہ انصاف نہیں کر رہا، تو پڑھے لکھے کو تو پتا ہی ہے نا کہ یہاں پہ انصاف نہیں ہو رہا. ایک عام آدمی کو پتا ہے، تو پڑھے لکھے جو وکیل ہیں، بڑے بڑے جج ان کے ساتھ بیٹھے، ان کو نہیں سمجھ آ رہی کہ یہاں پہ انصاف نہیں ہو رہا؟ ابھی وکالت ہے، وہ کہتے ہیں اس کے وکیل کو بھی پکڑ لیا ہے، کسی وکیل کیا ہوگا. میرے خیال میں وکیل اگر عدالت میں جائیں تو یہ کوئی بڑا کیس نہیں ہے. کسی کو کہہ دینا کہ تم حرامی ہو، تو اس کا مطلب کیا؟ اس کو قتل کر دیں گے آپ، اس کو ساری زندگی جیل بھیج دیں گے، اور اس کی روزی بند کر دیں گے، اس کی فیملی کو اٹھا لیں گے. چونکہ پاکستان ہے مبارک صاحب، وہاں ہر چیز ممکن ہے. اسی وجہ سے آپ کا ملک نہیں چلا. آج بھی آپ کا پاکستان مقروض ہے، 7 ارب بلین ڈالر آپ نے ادھار لیا ہے، کسی نے آپ کو مفت نہیں دیا. اور تالیاں بجا رہے ہیں، کھانے کھا رہے ہیں اور نعرے مار رہے ہیں. ہر چوتھے دن ڈنر ہوتا ہے کروڑوں روپے کا مفت پاکستان کا. تو پاکستان آپ کا کیسے چلے گا مبارک صاحب؟ کون ہے جو اس کو کنٹرول کرے گا؟ بہت شکریہ سر. جی مہربان. ناظرین، اسلامی تاریخ کا واقعہ ہے کہ جنگ کے دوران. ناظرین چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ، تاکہ آپ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں. ملیں گے نئے پروگرام میں. اپنا خیال رکھیں.